अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा वफूमिहा वअदसिहा वबसलिहा قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله مولانا العظيم۔ वइज़ और जब, यहाँ भी उस्कुर छुपा हुआ है, और याद करो वो वक्त भी, नेमत याद करो। कुल तुम, जब तुम लोगों ने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा, हम हर किस सबर नहीं करेंगे। ये जो लन आया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है हर किस नहीं, हर किस नहीं। एक मिनट, एक दो लफ्ज होते हैं, एक है लन नस्बिरा। लन का मतलब होता है हर किस नहीं, नस्बिरा हम सबर करेंगे, हम सबर नहीं करेंगे। अला तुआमिन वाहिदिन, एक खाने पर, फदउ लना, तो हमारे लिए दुआ करें, रब का, अपने रब से, युखरिज, युखरिज का मतलब है निकाले, खारिज करे, निकाले, लना हमारे लिए, मुझे पास ना सुना की, मिम्मा उसमें से, तुम बेतुल अर्दो, तुम बेतु, आपने सुना होगा नबातात, नबातात, तो तुम बेतु जो निकालती है, उगाती है, अल अर्दो जमीन, जमीन जो उगाती है उसमें से हमें दे, मिम बकलिहा, वो बकल भी है, यानी बकल का मतलब है तरकारी, सालन। वक़िस्साइहा, और किस्सा खीरा, ककड़ी, वो भी इसका जमीन का ही हिस्सा है, जमीन से जमीन उगाती है उसको, तो वो हमें चाहिए। वफूमिहा, और इसका लहसन, व अदसिहा, और इसकी दालें, व बसलिहा, और इसका प्याज। काला, कहा, या तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ने कहा। काला, उसने कहा, अतस्तबदिलूना, क्या तुम इस्तेबदाल करते हो, तब्दील करते हो, बदलते हो, बदलना चाहते हो, अल्लजी वो, हुआ अदना जो अदना है, अदना का मतलब होता है घटिया, जो घटिया है, तुम वो बदलना चाहते हो, बिल्लजी उससे, हुआ खैर जो ज्यादा बेहतर है, अच्छा है, उससे बदलना चाहते हो। इहबितू, उतर जाओ सब के सब, मिस्रन, शहर में। अब देखो, मिस्र जब आया करेगा ना, मिस्र, मिस्र एक मुल्क का नाम है, मुल्क मिस्र, उसके ऊपर ना मिस्र का लफ्ज जब आया करेगा, उसके ऊपर तनवीन नहीं हुआ करेगी। ये जो आपको दो जबर दिखाई दे रहे हैं, ये मिस्र वाले मुल्क का नाम आएगा, तो उसके ऊपर आपको ये चीज नजर नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी उसकी अलामत ये भी है कि उसके नीचे जेर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये है मिस्रन, तो इसका मतलब है, इससे मुराद है शहर। तो उतर जाओ शहर में, फ़इन्न लकुम, बस तुम्हारे लिए है, मा सअलतुम, जिसका तुमने सवाल किया, जिस चीज का तुमने सवाल किया है ना, जाओ फिर शहर में उतर जाओ, वहां मिल जाएगा। वदुरिबत, और मार दी गई,
یا لکھ دی گئی، مہر ثبت کر دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، ذلت ان پہ کیا کر دی گئی، مار دی گئی، یعنی کہ لکھ دی گئی ان کے لیے، والمسکنہ اور محتاجی بھی، مسکینی جو محتاجی ہوتی ہے، محتاجی اور ذلت اب ان کے لیے کیا ہو گیا، لکھ دی گئی ہے۔ وباؤ اور وہ مبتلا ہو گئے، باؤ بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کے غضب میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غضب آیا، غصہ آیا، اس میں مبتلا ہو گئے اپنی ان باتوں کی وجہ سے۔ بذالکا یہ اس وجہ سے ہوا ہے، یہ جو غضب ان پہ آیا، محتاجی ان پہ آئی، اور جو ان پہ جو ہے وہ کیا آیا، ذلت آئی، یہ کس وجہ سے ہے، ذالکا یہ اس وجہ سے ہے، بأنہم کیونکہ وہ جو لوگ تھے، کانو یکفرون وہ سب کفر کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے یا ناشکری کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب آیات بھی ہیں تورات کی، اس سے مراد جو ہے وہ نشانیاں بھی تو ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں من و سلبہ کی ناشکری کی ان ظالموں نے۔ وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں، النبیین انبیاء کرام کو، بغیر الحق بغیر کسی حق کے، حق کے ساتھ قتل کرنا اسلام میں جائز ہے، وہ کیا ہے، قصاص، قصاص آپ لیتے ہیں تو حق ہے تو قصاص لے سکتے ہیں، تو وہ بغیر کسی حق کے جو ہے انبیاء کرام کو، جو ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، شریف ترین لوگ ہوتے تھے، معصوم لوگ ہوتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں، سارے وجوہات آ گئیں، بس ساری چیزیں آ گئی ایک ساتھ ہی۔ ذالک بما عصوا یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، وکانو یعتدون اور وہ لوگ حد سے بڑھ گئے تھے، بڑھتے تھے، زیادتی کرتے تھے، اعتدا کرتے تھے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہر کس صبر نہیں کریں گے، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے اتنا نکمی چیز طلب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ کسی شہر میں اتر جاؤ، جو تم نے مانگا ہے وہاں مل جائے گا، اور ان پر ذلت، محتاجی مار دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق قرار پائے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات یا نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمانی اور زیادتی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں من و سلوہ کھا کھا کر اکتا گئے تھے، حالانکہ یہ چیز ان کو بلا مشقت حاصل ہو رہی تھی، تو آخر تنگ آ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں مذکورہ خوراک کے بجائے آیت میں مذکورہ چیزیں، دال، ترکاری، لہسن، پیاز وغیرہ ملنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو قوم کو سمجھایا کہ تمہارا مطالبہ درست نہیں ہے، لیکن پھر قوم کے اصرار پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اس مسئلے کا حل بتایا، جو کہ اس کے آگے آیت میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کی نعمتیں اور احسانات کیے، لیکن وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ ان کو منہ و سلوہ بطور خوراک بلا محنت و مشقت ملتا تھا، انہوں نے اس پر صبر نہیں کیا، بلکہ سبزیاں، ترکاریاں مانگنے لگ گئے، جن کا منہ و سلوہ سے ادنا درجہ ہے۔ ان کی اس ناشکری کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا ان پر غیظ و غضب نازل ہوا، ذلت، مسکنت، حقارت ان کا مقدر ٹھہری۔ مئی 1949 میں ریاست اسرائیل کے نام سے ان کی حکومت قائم ہوئی، اور یہ قائم کیوں کی، یہ تو حکومت تو نہیں تھی، لیکن یہ چونکہ ظالم تھے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں خبیث، مگر اس کا قیام بھی مغربی حکومتوں کے سہارے ہوا۔ ہاں چلو شکر ہے، لکھ دیا۔ اور آج ان کی بقا بھی ان مغربی ممالک کے سہارے پر ہی ہے، یعنی یہ جو اسرائیل ہے چھوٹا سا ٹکڑا ہے یار، ایک شہر ہے، یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، یہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں، پیچھے پیچھے سارے جو اس دنیا کے بدماش ہیں وہ لوگ پیچھے کھڑے ہیں۔
تو ویسے ورنہ خود وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور مسلط کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی سے مزید دو چار کرے، آمین آمین آمین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے وہ قوم ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے اور ان سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بقا اسی میں مضمر ہے کہ ان کی قدر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا سنیے، یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ افضل ترین قوم تھے، آپ یاد رکھیے گا۔ اس وقت تو ہم تو نہیں تھے مسلمان، وہی مسلمان تھے، وہی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چل رہے تھے، وہ بنی اسرائیل۔ اللہ پاک نے ان کو افضل ترین قوم بنایا، ابھی آگے آگے آیت آنے والی ہے کہ ان کو فضیلت دی سب پہ، لیکن انہوں نے ناشکری کی چیزوں کی۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہم بھی ناشکرے ہیں، ہوئے ہوئے کیا ناشکرے ہیں۔ اور جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر شیطان ہمارے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں ناشکری سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ ناشکری بہت بڑا جو ہے وہ مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے، جس سے جو ہے نا انسان خود جو ہے وہ پھر محتاج ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ انسان محتاج ہو جاتا ہے اس سے۔ اور اچھا یہ کیا لکھتے ہیں تفسیر اسرات الجنان والے، کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی ہوتی ہے، نالائکی ہوتی ہے اور نیچ پن ہوتا ہے۔ آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کی طالب ہی خالق اور مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائکی و نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ ایسا ہے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا مطالبہ یہی ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں ہر چیز مل جائے گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ہیں ان کا مطالبہ گناہ نہیں تھا، وہ گناہ تو نہیں کر رہے تھے، اللہ سے نعمتیں مانگ رہے تھے۔ بلکہ ہم بھی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مرغن کھانے مانگو، چکن مانگو، اللہ سے مٹن گوشت مانگو، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دودھ مانگو، اللہ تعالیٰ سے وہ نعمتیں مانگو جو کہ بہت اعلیٰ ہیں، اللہ پاک کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مانگا کریں، اپنا حوصلہ بلند رکھیں اور چیزوں زیادہ مانگا کریں، اچھی چیزیں مانگا کریں۔ سوکھی روٹی نہ مانگا کرو، خشک اور سوکھی وغیرہ نہ کھایا کرو، وہ اچھی اچھی چیزیں مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ ٹھیک ہے، وہ گناہ نہیں کر رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں چیز اور چاہیے۔ اب بندہ کتنا کھائے گا، انسان کی طبیعت میں کتنا کھائے گا منا سلوہ؟ منا سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے انسان کی۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان تباہ پستی کی طرف رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون ایسے جلیل القدر اور بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی پڑتی ہے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ کہتے ہیں ان پہ غضب آ گیا، اللہ پاک نے غضب اور ذلت اور محتاجی مسلط کر دی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کے صورت میں یہ ہوئی کہ انبیاء کرام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی یا حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانے دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیاء علیہ السلام کو شہید کیا اور ایسے ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، الغرض ان کے عظیم جرائم اور کبیر ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی۔
ان پر ذلت اور غربت مسلط کی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق قرار پائے۔ بنی اسرائیل بلند مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود جن وجوہات کی بنا پر ذلت اور غربت کی گہرائی کھائی میں گر گئے ہیں، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان پھر اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لے اور اپنے ماضی اور حال کا مشاہدہ کرے۔ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی ہوئی وہ ہو رہی ہے اور سب کے سامنے ہے۔ تو یہ ہماری بھی جو پستی ہے یہ بھی شاید اسی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا مدودی صاحب فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں اور لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل نکل کر جاتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ منع و سلوہ چھوڑ کر جو محنت، جو بے مشقت مل رہا ہے وہ چیز مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنا پڑے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے یہ صحران وردی تم سے کرائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں کیا تم کو کام و دہن کی لذتیں اتنے مرغوب ہیں کہ اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ یہ دیکھیں، یہ خاصہ ہے تفہیم القرآن کا کہ مودودی صاحب جو ہے وہ ہمیشہ نظام کی بات کریں گے، اسلام کو بطور نظام جو ہے وہ غالب آنے کے لیے آیات کا ترجمہ اور تفسیر ایسے ہی کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کا مقصد بڑا بلند ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ کھانا پینا لذتیں اس سے آپ کو کنارہ کش ہونا پڑتا ہے۔ جب بھی جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے نا، جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، وہ ہر طرح کا جو ہے نا وہ لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ جسمانی شہوات ہوں یا پھر مرغن کھانے ہو، اور چاہے وہ لذتیں ہوں کھانے پینے کی کسی قسم کے بھی، اور مراتب کی اور مناسب کی، ہر طرح کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جس کا کوئی مقصد ہونا، وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا، اس کے پاس بستر بھی نہیں ہوتا، اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے، وہ آرام بھی نہیں کرتا، سوتا بھی نہیں ہے، لگا رہتا ہے۔ وہ بڑا پیارا کہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بڑا بڑا جو ہے وہ بڑا اور اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہے نا، تو وہ راتوں کو جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے۔ تو ہمیشہ مقصد نہ ہو زندگی میں نا تو پھر لوگ لذتوں کی پرواہ کرتے رہتے ہیں۔ جس کے پاس مقصد ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ ان آیات سے کفر کی مختلف صورتیں کیا ہو سکتی ہیں کہ اللہ پاک نے کہا کہ یہ آیات کا کفر کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پاتے ہیں اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ دوسرے یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے، پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تیسری یہ ہو سکتا ہے کہ ارشاد الہی کے مطلب اور مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس جرم کو اپنی تاریخ میں خود تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ بائبل میں آپ بائبل کا مطالعہ کریں گے تو وہ یہودی خود اپنے بارے میں بھی سارا کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ یہ تورات جو ان کے پاس بائبل ہے وہ تو انہوں نے خود لکھی ہے نا، تو انہوں نے سارا کچھ لکھا ہے کہ ہم نے کتنے قتل کیے، ہم نے جو ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا، وہ سارا یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ سارے حوالے جو ہیں یہ بائبل کے ہیں۔ اللہ اکبر۔
बहुत तफसील से बयान किया उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बाइबल के हवाले से। ये अच्छा है कि हमें जो है वो सारी आयत मिल जाती है एक जगह पे उनकी बाइबल की, और वो हम उनको बता सकते हैं कि देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी तारीख गवाह है तुम्हारे ऊपर। तफसीर तिबियानुल कुरान, गुलाम रसूल सईदी साहब क्या लिखते हैं इस बारे में, इसी आयत के बारे में कि उन लोगों ने क्या किया और क्या हुआ उनके साथ। जब बनु इसराइल ने मन और सलवा के बजाय जमीन की पैदावार में से गंदम और मसूर की दाल वगैरह को तलब किया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको ताज्जुब और सरजनश करते हुए फरमाया, तुम इस कामिल और लजीज ग़िज़ा के बदले में अदना दर्जे की चीजें मांग रहे हो। तुम किसी भी जरी जमीन में चले जाओ, वहां तुमको मतलूबा अजनास मिल जाएंगी। लेकिन बनु इसराइल ने जो कुफरान नेमत किया और हजरत मूसा के वाज़े मोजज़ात का मजाक उड़ाया और अम्बिया को कत्ल किया, क्योंकि उन्होंने अशइया और जिक्रिया और याह्या अलैहिस्सलाम वगैरह को बिला वजह कत्ल किया था और बड़े बेदर्दी से कत्ल किया था। इसकी सजा में उन पर दुनिया में जिल्लत और खारी मुसल्लत कर दी गई, और वो अल्लाह ताला के गजब और उसके लानत के मुस्तहिक हुए, और उखरवी अजाब दायम इसके अलावा मिलेगा, इनको बाद में मिलेगा। बनु इसराइल ने अंबिया कराम को जो ईजा पहुंचाई और कत्ल किया, इसकी शहादत जो है वो बाकायदा से यहाँ मौजूद है। वो तौरात से उन्होंने, बाइबल से उन्होंने सारा यहाँ जिक्र किया है, जो अभी हमने देखा उसमें से, तफहीम कुरान में से देखा, वहां से यहाँ भी है। यहूदियों पर जिल्लत मुसल्लत किए जाने के बावजूद इसराइल की हुकूमत क्यों इतनी अच्छी है? देखो, यहूदियों पर जिल्लत और मस्कनत जो डाली गई है, इससे मुराद ये है कि उनको जलील और गैरों का मोहताज रखा गया है। याद रखें, अगरचे यहूदी मालदार हैं, लेकिन ये बहुत खसीस और बखील हैं। ये माल जमा करने की हिरस में हमेशा जिल्लत ख्वारी और बदहाली की जिंदगी गुजारते हैं। हर चंद के यहूदियों की इसराइल में हुकूमत कायम हो चुकी है, लेकिन वो इस हुकूमत के कयाम में अपने इक्तिसादियात, सियासत और फौजी कुव्वत में बड़ी ताकतों, खुसूसन अमरीका की मोहताज हैं। कुरान मजीद में आया हुआ है कि दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, कि उन पे जिल्लत मुसल्लत कर दी गई। ऐनमा सुकिफू, ऐनमा सुकिफू, जहां कहीं भी ये लोग रहेंगे, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, इसके सिवा के अल्लाह की रस्सी, मिनन्नास से लोगों की, क्या बजुज इसके कि ये कभी अल्लाह की रस्सी और कभी लोगों की रस्सी का सहारा लें। हब्ल में अल्लाह व हब्ल में अन्नास। आज क्या हुआ, जब हमने बाइकाट किया ना, खाने का बाइकाट किया, तो इसराइल जो है उनको लाले पड़ गए, उनको जान के कि क्या हो गया हमारे साथ, एक प्रोडक्ट का उनका हमने, हम लोग तो बेकार लोग हैं, लेकिन जब दीन पे बात आती है तो हम खड़े हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने हमें भी ईमान की रोशनी है लोगों में। तो देखो कितना अच्छा हो गया कि दुनिया ने जब बाकायद किया तो उनको उनको इसका जो है ना वो जोर दिया गया, बिल्कुल जोर मिला उनको। हम अगर वाकई करें ना, अभी भी ये लोग इतना सस्ता कर रहे हैं केएफसी को और बाकी चीजों को, कि लोग लें, और पेप्सी को भी साथ में आपको चीजें भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा भी चीजें दे रहे हैं, तहाइफ दे रहे हैं कि लोग बाकायद ना करें, बल्कि लोग लें, और लोग करते भी हैं। वो एक जगह पे जो है वो गाड़ी उल्टी, उसकी उन्होंने साथ खुद गिराई हो या गिर गई, जहां भी लोग ले गए, सारा कुछ ले गए, सारा कुछ ले गए। वो फ्री में ले गए, अच्छा हो गया कि वो फ्री में ले गए। लेकिन ये है कि वो हम लोग जो है ना, अभी तक जो है हमारे दिल में इनके लिए जो है वो एक चीज है हमारे अंदर कि हम लोग अभी से नफरत नहीं करते हैं अभी तक। और इनके अभी केएफसी का उन्होंने निकाला है, पैकेज निकाला है, तो लोग जा रहे हैं, मुंह उठा के जा रहे हैं। हम बाइकाट मुकम्मल कर ही नहीं रहे, अगर करते ना तो फिर मजा आता सही तरीके से। लेकिन ऊपर से नहीं है ना, हमारे हुक्मरान सारे जो है ना वो कमीने हैं, घटिया लोग हैं, वो लोग नहीं करते। अगर वो लोग करेंगे, करवाएंगे, तो फिर सारे लोग करेंगे। लेकिन ऐसे कहाँ, अब कौन आएगा हमें ऐसे जोड़ के रखने वाला, और कौन हमसे ये करवाएगा? इस आयत का पिछली आयतों से चंद तरह से ताल्लुक है, ये तो याद रखिए। इससे पहले 9 नेमतें बयान हो चुकी हैं, अब 10वीं नेमत का जिक्र हो रहा है। लेकिन फर्क इस कदर है कि वो नेमतें आला थी, और ये नेमत दर हकीकत उनसे अदना, लेकिन बज़ाहिर बनी इसराइल को ये प्यारी मालूम हुई, क्योंकि इन चीजों से वो उकता चुके थे। दूसरी बात, इससे पहले आसमानी नेमतों के बाद अब जमीनी नेमत यानी पानी अता फरमाने का जिक्र हो चुका था। अब इन जमीनी ग़िज़ाओं का जिक्र है, जो नेमत मा ज़हमत थी। अब नेमत तो मिलेगी, लेकिन मुशक्कत करना पड़ेगी तुम्हें इसके लिए। तीसरा, इससे पहले बनी इसराइल की नेमतों का जिक्र था, अब उनकी नाअहली, कम हिम्मती और नाफरमानी का जिक्र हो रहा है।
کہ وہ آسمانی نعمتوں کے اہل ثابت نہ ہوئے، اعلیٰ ہستی کھو کر پستی کے طالب ہوئے۔ اس صورت میں یہ واقعہ 10ویں نعمت نہیں بلکہ ان کی ناقدری کی وجہ سے ہے۔ ہاں اگر یوں کہا جائے کہ یہ لوگ اس قابل تھے کہ ان سے تمام نعمتیں چھین لی جائیں، مگر ہمارا ہی کرم تھا کہ ہم نے نہ چھینی، تو یہ نہ چھیننا بھی ایک نعمت ہے۔ اچھا، یہ ساری تفسیر بیان کرنے کے بعد، یہ بڑی تفسیر سے کر دیں، لیکن ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ہاں، کہتے ہیں کہ اسرائیلی بھی یہ جانتے تھے کہ رب پیغمبر کی بہت سنتا ہے، اس لیے براہ راست خود دعا نہ کرتے تھے بلکہ پیغمبر سے دعا کرایا کرتے تھے۔ نیز وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر خلق کی حاجت روا ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے دکھ درد ان سے عرض کر دیتے تھے۔ بزرگوں سے دعا کرانا یا ان کی خدمت کر کے دعا لینا، ان سب کی اصل یہی آیت ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وصلی علیہم، اور دعا کریں ان کے لیے، دعا کرانا ہے، اور یہ ہے دعا لینا۔ کچھ اور جو دعا لی جاتی ہے وہ تیر بہدف ہوتی ہے کسی اور سے۔ منافقین دعا کراتے تھے، دعا لیتے نہ تھے، دعا کراتے تھے لیکن دعا لیتے نہیں تھے۔ اس لیے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لهم، کہ ان کے لیے اگر آپ جو ہیں ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت مانگیں گے تو اللہ پاک ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، انہوں نے آپ کو اذیت دی، تکلیف دی۔ اور حضرت طلحہ نے رات کی خدمت کر کے حضرت عثمان نے غزوہ اسرت میں وہ جو تبوک کا تھا غزوہ تھا، اس میں خیرات کر کے حضرت ربیعہ نے تہجد کا وضو کرا کے دعا لی تھی۔ دیکھا، حضرت طلحہ نے رات کی خدمت کی، رسول اللہ کی دعا لی رسول اللہ سے۔ حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک میں چندہ بہت زیادہ دیا، رسول اللہ سے دعا لی، خود دعا لی، یعنی دعا ان کو ملی۔ حضرت ربیعہ نے رات کا تہجد کا وضو کرایا، اس سے آپ نے دعا فرما دی۔ حضور نے فرمایا تم جنتی ہو، یہ سارے جنتی ہو تم، بلکہ حضرت عثمان کے لیے فرمایا تم جو چاہو کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے۔ اللہ، یہ دعا لینا اب بھی موقع ہے، حضور سے دعائیں لو اور ان کی خدمت کرو۔ لنا نے ثابت کیا کہ اے موسیٰ دعا ہمارے واسطے ہے نہ کہ آپ کے واسطے، آپ تو اسی پر صابر شاکر ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کتنی پیاری بات کی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کریں، آپ تو راضی برضا ہیں، آپ کو تو جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں، جو مل جاتا ہے پی لیتے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ واہ، کیا پیارا نقطہ پکڑا ہے انہوں نے، اچھی بات کی، بہت اچھی بات۔ اس طرح بہت سارے نکات ہیں یہاں پہ، بہت پیارے پیارے نکات ہیں جو ہمارے جو ہے وہ، یہ دعا کرنا بہت ضروری ہے، دعا کرانا لوگوں سے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ خود لوگ دعا کرتے ہیں، آپ کو اس سے عمر بڑھتی ہے، آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اندازہ کریں، اس بات سے دعا کریں، یہ تو صحابہ کرام کی مثالیں تھی نا کہ انہوں نے دعا لی رسول، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے، جب کہ وہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، آپ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے بھائی عمر بھائی میرے لیے دعا کرنا، ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ واہ واہ واہ، رسول اللہ ہیں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا لے رہے ہیں کس سے؟ حضرت عمر فاروق سے، کہہ رہے ہیں دعا کرنا میرے بھائی۔ تو یہ دعا کرانا یہ سنت ہے، اور یہ ضرور ہمیں بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے، بزرگوں سے دعائیں لینی چاہیے، دعائیں کرانی بھی چاہیے اور ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ دل سے دعا کریں آپ کے لیے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، وہ کرنے کے بعد ذرا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ خلاصہ تو وہی ہے جو ہم نے بھی پڑھا، فائدے پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کیا ہوا اس سے۔ اس آیت سے چند فائدے ہمیں حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ حرص و ہوس کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے منہ اور سلوہ پر صبر نہ کیا، دیگر کھانوں کی ہوس کی، جس کی وجہ سے خرابی میں پڑے۔ حرص و ہوس، طمع، تینوں لفظ جیسے نقطہ سے خالی ہیں ویسے ہی فائدے سے بھی خالی ہیں۔ واہ جی واہ، حرص، ہوس، طمع، تینوں میں نقطہ نہیں ہے، ایسے ہی برکت سے بھی خالی ہیں۔ واہ واہ، کیا واہ۔ دوسرا فائدہ، ہر چھوٹی بڑی چیز رب سے مانگنی چاہیے، یہ نہ خیال کیا جائے کہ اتنی بڑی بارگاہ میں معمولی چیزیں کیا مانگے۔ ہاں، یہ بات دیکھیں، یہ بھی اچھی بات۔ یہ اصل میں اولیاء اللہ کی نا قسمیں ہوتی ہیں، ہمیں اصل میں جو سیکھا ہے نا، ہم نے تو علماء سے سیکھا ہے، ائمہ سے سیکھا ہے، ہم نے تو بزرگوں سے سیکھا ہے، اسلاف سے سیکھا ہے، تو انہوں نے دونوں چیزوں کو ٹرائی کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جو صبر شکر کرتے ہوتے ہیں، وہ کسی ولی نے پوچھا تمہارے کیا حال ہے جی بھائی، وہ کہتے ہیں بس جی مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ یہ تو ہمارے کتوں کا بھی حال ہے، کیونکہ دو طرح کے لوگ آتے ہیں آپ کے سامنے، دو طرح کے ولی ہیں اور دو طرح کے لوگ ہیں جو اسلام کو سمجھیں اسی طریقے سے۔ وہ کہتے ہیں یہ حال تو ہمارے کتوں کا ہے، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟
کہتے ہیں ہم لوگ تو مل جائیں تو بانٹ دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، کیا حساب نہیں ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہم تو یہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، دیکھو یہ چکر ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ خیال کرنا کہ انہوں نے معمولی چیزیں مانگی، بنی اسرائیل نے ککڑی پیاز جیسی معمولی چیزیں بھی رب سے مانگنے کی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے منع نہیں فرمایا کہ تم کیا مانگ رہے ہو، نہیں ایسا نہیں کہا کہ معمولی چیزیں نہ مانگو، اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے ہی مانگے۔ یہ حکایت بھی ایک درمیان میں لے آئے ہیں، تو حکایت بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کرنے والا ہوں۔ تیسرا فائدہ یہ کہ بزرگوں کو چاہیے کہ جب کوئی ان سے دعا کرائے تو اس کو دعا کے متعلق نیک مشورہ دے، یہ دعا نہ کرائے کہ اس میں بہتری نہیں۔ ہاں، موسیٰ نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ تم ادنا چیز اللہ کے بدلے نہ لو۔ دیکھو ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں چیزیں مسئلہ سمجھنے کے لیے، یا استخارہ کر دیتے ہیں، ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں سوال کرتے رہتے ہیں، ان کو سمجھانا پڑتا ہے یا نام پوچھتے ہیں، تو بعض اوقات لگتا ہے یار یہ مولوی پیچھے پڑ گیا یار، یہ کیا ہے یار، ہر چیز میں جو ہے نہ کچھ نکالتا رہتا ہے ہر چیز میں۔ لیکن اصل میں یہ ضروری ہوتا ہے، یہ ہماری طبیعت ایسی ہے، بن گئی ہے ہماری طبیعت کہ اگر آپ تھوڑی سے بھی کوئی جو ہے نا اچھی چیز کریں گے تو کہیں گے واہ واہ کیا خوبصورت کام کیا ہے، کیا خوبصورت تھوٹ ہے تمہاری، خوبصورت تعریف کریں گے اس کی۔ لیکن اگر کوئی چیز غلط ہوگی تو بتا دیں گے اسی وقت کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، ایسے نہ کرو، اس سے بدلے تو یہ اچھا ہے، یہ کیا کرو۔ بہت سارے اب دیکھو لوگ، ابھی لوگ آتے ہیں جیسے وظائف ہے، جی میں صبح یہ وظائف کرتی ہوں، شام کو یہ وظائف کرتی ہوں، اور ایسے کر آپ کو ضروری نہیں ہے وہ تعریف سننا چاہتی ہے آپ سے، لیکن تعریف نہیں چاہیے اگر آپ ان کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں کہ خود پہ جو ہے وہ چیزوں کو مسلط نہ کیا کریں، فرض نہ کیا کریں، ورنہ پھر یہ بعد میں آپ نہیں کر پائیں گی، تو یہ چیزیں آپ کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ تو بزرگ اگر آپ کو، آپ کہیں نا کہ بزرگ میں دعا کریں، تو ہر دعا جو ہے وہ آپ کو، جیسے بہت سارے لوگ دعا کراتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری جو ہے وہ یہ غربت ختم ہو جائے، وہ کاروبار اچھا ہو جائے، تو دعا تو اچھی ہے، کرنی چاہیے، لیکن میں پھر لوگوں کو شروع ہو جاتا ہوں، وہی سمجھاتا ہوں ان کو کہ یار یہ جو قناعت کی دولت ہے نا، یہ سب سے بہترین دولت ہے، اللہ پاک عطا کرے گا آپ کو، اور یہ اللہ پاک جو ہے وہ شکر چاہتا ہے آپ سے، کہ آپ کا شکر سننا چاہتا ہے۔ آپ کا امتحان ہے، یہ ختم ہو جائے گا یار، 1 سال غریب رہیں گے، 2 سال غریب رہیں گے، 3 سال غریب رہیں گے نا، ٹھیک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایک دور آتا ہے لوگوں پہ، ہر ایک پہ دور آتا ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو قناعت کے فضائل بتاتے ہیں کہ یار قناعت اچھی چیز ہے، اللہ اور صبر اور رضا، رضا کے متعلق سکھاتے ہیں کہ رضا کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہوتی ہے، اس پہ راضی رہنے کو کتنا بڑا مقام ہے، یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، اللہ کی رضا میں رضا رہنا۔ تو وہ سمجھاتے رہتے ہیں لوگ، وہ اولیاء اللہ کا یہی طریقہ کار ہے، وہ سمجھاتے ہیں آپ کو۔ اللہ اکبر، اپنے لیے وہ نہیں مانگتے، آپ یہ دیکھیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں، جب آپ کسی بزرگ کو دیکھیں گے تو وہ اپنے لیے شاید کوئی چیز نہ مانگے، آپ کے لیے مانگ لیں گے، اپنے لیے نہیں مانگتے، چونکہ وہ رضا کے مقام پہ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جیسے ان کو رکھتا ہے وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ادعو لنا، ہمارے لیے مانگے اپنے رب سے، رب آپ کا بھی ہے ہمارا بھی رب ہے، ہمارے لیے مانگ لے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ اور ادنا چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ واہ واہ واہ، جو شخص چاہے کہ وہ بھی حاصل ہو، دنیا کمینی بھی ہاتھ سے نہ جائے، وہ ضدوں کو جمع کر رہا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل نے یہ نہ کہا کہ منہ و سلوہ بند ہو جائے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی آتا رہے اور ساگ پات بھی ملے۔ ہاں یہ بھی نقطہ ذرا دیکھیں یار، فرمایا یہ نہ ہوگا، تبادلہ ہو جائے گا، تبادلہ اچھا نہیں ہے تمہارے لیے۔ انہیں یہ تو نہیں کہا کہ یہ من و سلوہ بند ہو جائے یار، وہ تو شاید اس کو، لیکن بے قدری کی، ناشکری ہو گئی کہ بھئی اور بھی چیزیں دیں ہمیں۔ لن نصبرا، ہم صبر نہیں کریں گے ایک چیز پہ، یہ جملہ غلط ہے، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ دعا کرنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہ بڑے مسائل ہیں، دعا کا ڈھنگ کیسے آئے گا؟ مناجات بہت بہترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں نا، کریں اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، کرتے 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 بڑا مزہ آئے گا آپ کو، سب سے بہترین مقام ہے، میں تو بہت دفعہ کہتا رہتا ہوں، اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہتا ہوں میں، کہ ایسے بیٹھ کے ہم لوگ اللہ سے باتیں کریں، اپنی مشکلات بتائیں، بیٹھ کے بتائیں اللہ تعالیٰ کو، دوست کی طرح بتائیں، ایسا نہیں کہ آپ مانگ رہے ہیں، مانگنے نہ بیٹھیں، آپ بس بتائیں ان کو، مسائل بتا دیں، یہ اللہ دیکھو یہ کیا مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا، یہ اس دور میں ہونا چاہیے تھا کیا، یہ وقت ہے اس کا، یہ میری عمر دیکھیں، یہ وقت دیکھیں، یہ حالات دیکھیں، یہ فلاں دیکھیں، یہ اس کے پیچھے دیکھیں، اس کے آگے دیکھیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فلاں کو دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ دیکھیں، ایسی باتیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اتنا دل ہلکا ہو جائے گا کہ نہ پوچھیں۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ انعام کرے گا، آپ اپنے آپ کو ہواؤں میں پائیں گے، ہواؤں میں آپ کا دل اتنا جو ہے نا ہلکا ہو جائے گا۔
اللہ سے مناجات کرنا سیکھیں۔ قرآن مجید میں بہت ساری مناجات ہیں، اللہ پاک نے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، بہت ساری مناجات ہیں۔ میں آپ کو ایک مناجات کی کتاب یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین جو کہ ایک ہی نارینہ ہیں، جو کہ کربلا میں بچ گئے تھے سادات کے، بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ کے مرتبے پہ اہل بیت میں سے ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں علی، اور بیمار تھے وہ تو وہ رہ گئے، زندہ رہ گئے، ورنہ یزید خبیث نے جو ہے تو سب کو شہید کر دیا۔ تو وہ جو ہے نا امام زین العابدین، وہ بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے، ان کی مناجات ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں، اور وہ ہر دن کے حوالے سے بھی ہے، ایسا بھی ہے کہ ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو۔ تو میں اب شیئر کر دیتا ہوں، آپ ذرا سے طریقہ سیکھیں۔ یہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ امام زین العابدین کی جو مناجات ہیں اس سے طریقہ سیکھیں، صرف الفاظ آپ کے اپنے ہونے چاہیے، بس طریقہ وہاں سے سیکھو کہ مناجات ہوتی کیا ہے، یہ کیا پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، یا اولیاء اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں راتوں کو، کہ راتیں ان کے لیے چھوٹی پڑ جاتی ہیں، یہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نا اپنا ورژن بنائیں کسی بھی مسئلے کا، اور پھر اللہ سے بات کریں۔ واہ واہ، بہت مزہ آئے گا آپ کو، بہت مزہ آئے گا۔ پانچویں جو چیز ہم نے سیکھی وہ یہ کہ دل کی ہر بات نہ ماننا چاہیے، دل کی ہر بات، نفس کی ہر بات ماننی نہیں چاہیے۔ بسا اوقات یہ ادنا چیز کو اعلیٰ دکھا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ساگ پات اچھا معلوم ہوا، مگر حقیقت میں یہ ادنا تھا۔ قرآن پاک نے فرمایا نا، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، اچھا جانو، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو۔ دل نادان ہے، بچہ ہے، بے وقوف مریض کی طرح ہے، جو کہ رنگت خوشبو پر مرتا ہے، بسا اوقات نقصان دہ چیزوں کی خواہش کر دیتا ہے۔ چھٹا فائدہ ہمیں کیا ملا ان آیات سے، کہ حضرات انبیاء راضی برضا ہوتے ہیں۔ واہ، وہ سب کچھ ہمارے لیے مانگتے ہیں۔ دیکھو بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ ان چیزوں کو کی دعا ہمارے لیے کرو، اگرچہ مقام تھی میں موسیٰ بھی من و سلوہ کھاتے تھے، اور بعد میں آپ نے بھی یہ سبزیاں وغیرہ کھائیں، مگر اس میں اصل مقصود بنی اسرائیل تھے۔ غرض یہ کہ وہ حضرات دنیا ہماری خاطر استعمال کرتے تھے، اور رب تعالی ہم کو آخرت کی بلائیاں ان کی خاطر دیتا ہے۔ یہ فوائد ان سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔ بہت پیاری باتیں ہیں۔ یہاں کچھ اعتراضات بھی کرتے ہیں وہ، بنی اسرائیل کے کلام سے معلوم ہوا کہ وہ خدا کا کھانا نہ چاہتے تھے، بلکہ اس منہ و سلوہ کے ساتھ اور بھی غذائیں مانگ رہے تھے، مگر موسیٰ نے تبادلے کو ان کی طرف منسوخ کر دیا۔ انہوں نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ فرمایا اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ انہوں نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ یہ تو خلاف واقعہ بات ہو گئی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے آسمانی کھانے سے ناخوشی اور بے رغبتی ظاہر کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو اس غذا کو بالکل نہ کھائیں گے، یا شکم سیر ہو کر نہ کھائیں گے، کیونکہ اس سے اکتا گئے ہیں۔ اس ناقدری کی بنا پر اس کا بند ہونا لازم تھا، تو چونکہ انہوں نے تبادلہ غذا کا سبب قائم کر دیا تھا، اس لیے ان کی طرف منسوخ کیا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، یہ تو تم بدل رہے ہو۔ دوسرا اعتراض، بنی اسرائیل کی یہ خواہش جائز تھی کہ ناجائز، اگر ناجائز تھی تو حضرت موسیٰ نے ان کو اس سے صراحتاً کیوں نہیں روک دیا؟ ناجائز چیز کی دعا کرنا بھی ناجائز ہے، اگر جائز تھی تو کام میں پس و پیش کیوں نہیں فرمایا؟ دیکھو اب آپ یاد رکھو کہ جب آپ دعا کیا کریں نا، تو یہ دعا کہ اللہ میری حاجات پوری فرما، جو جائز ہیں، جو میرے دل میں ناجائز خواہش ہے اس کی خواہش میرے دل سے نکال دے، یہ دعا ضرور کیا کریں۔ جواب اس کا کیا ہے کہ یہ خواہش جائز تھی، چند کھانے کھانا بھی جائز ہے، اور اس کی رغبت بھی مباح ہے، مگر ان کے لیے تکلیف کا سبب تھی، لہٰذا اس خواہش سے منع تو نہیں فرمایا، صرف اس کے نقصان پر ان کو مطلع کر دیا۔ جیسے کوئی شخص اپنی اچھی آمدنی پر لات مارنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ نوکری نہ چھوڑنا یار، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو یار، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، ایسے سمجھاتے ہیں۔ یا بندہ کہے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو دوسری شادی کو اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی پہلے ہی پاؤں کی زنجیر ہے، پڑھ نہیں سکتے تم لوگ، پڑھا نہیں سکتے، اتنے بچے ہیں، کیوں دوسری شادی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہاں کیا ملے گا آپ کو؟ چھوڑ دو یار، پتہ نہیں وہ کس لحاظ کی ہوگی پڑھائی سے، اس کو رغبت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، وہ تمہیں پڑھنے دے گی بھی کہ نہیں دے گی، کتنی فرمائشیں کرتی ہوں گی۔ شکر کرو، شکر کرو اس منا اور سلوا پہ۔ منا اور سلوا دو ہیں ویسے، منا اور سلوا، منا تو میرے پاس ہے اور سلوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے سب کو جی۔ چلے اب آپ، یہ تھا سارا واقعہ بنی اسرائیل کا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، اور اس کے بعد بھی بہت سارا کچھ ہے اسی تفسیر میں، آپ خود بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھا کریں، تفسیر کو پڑھا کریں، یہ ساری تفسیر میں نے آپ کو شیئر کر دی ہوئی ہے۔
اگر آپ کو کوئی تفسیر چاہیے نا تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کو ضرور مزید بھی یہاں شیئر کر دوں گا۔ تفاسیر اور بھی بہت ساری میرے پاس پڑھی ہیں، عربک کی بھی پڑھی ہیں، لیکن یہ کافی ہے، ہمیں آیت کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے الحمدللہ، اور اس کی تفسیر بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ بہت تفاسیر بہت لمبی لمبی ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے نا اس کو بس وہ اکتفا کرتے ہیں تھوڑے پہ۔ ابھی زندگی پڑھی ہے انشاءاللہ، ہم نے دوبارہ بھی اس کو پڑھنا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کافی ہے احباب، کوئی بات ہے احباب اس سبق کے حوالے سے، یا اور آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات آئی ہو تو شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ جی۔ یہ کوئی ہے کہ نہیں؟ ہیلو، ایکسکیوز می، آمنہ، ہیرا، آسماٹی، مہپارا۔ جی سر، ہاں جی۔ سر سن رہے ہیں سارا۔ میری آواز اتنی اچھی ہے کہ آپ لوگ سو جاتے ہیں سارے، آپ بانسری کی طرح ہے؟ سونا نہیں ہے بھائی، یہ تھوڑا پڑھا نہیں کریں۔ سر، انٹرسٹنگ ہے، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور بہت نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو کچھ نہیں پتا پہلے سے۔ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، بہت شاندار ہے واللہ، بہت شاندار ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، باقی بہت مزہ ہے اس میں۔ چلے احباب، کافی ہے جی انشاءاللہ آج کے لیے، کل پھر انشاءاللہ نئی آیت کریمہ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ۔